बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। वेलेंशिया टाउन लाहौर में अमेरिका से आई हुई फैमिली का बेदर्दी से कत्ल हुआ। 3 बच्चे और एक माँ की डेड बॉडी यहाँ से रिकवर होती है और इस फैमिली में से सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचा है और वो है नासिर डोगर, जिन्हें के एक दिन भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और ना ही थाने में रख के प्रॉपर जो एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है वो नहीं अपनाया गया। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या वाकई ही इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है, असर अंदाज हुआ जा रहा है? फिर पुलिस इस हवाले से क्या कहती है कि अभी तक जैसे कि फोरेंसिक और केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, इसके बावजूद इस पूरे केस को सिर्फ और सिर्फ इस खातून के ऊपर डाल दिया गया है, यानी कि खातून जो अलीना थी इसी को अब कातिल बना दिया गया है। हालांकि जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आती थी तब तक कोई भी ऐसा डिसीजन सामने नहीं आना चाहिए था। पुलिस ने इस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, इससे ऐसा नजर आता है कि ये केस अभी वाइंड अप नहीं हुआ। लेकिन पुलिस की तरफ से एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई कुछ रोज पहले, जिसमें तमाम चीजें रद्दोबदल करके बताई गई। ये तमाम चीजें तो एक तरफ हैं कि अभी तक इसकी जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो हुई ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी एक दोस्त थी, यानी कि अलीना की जो एक बचपन की दोस्त लाहौर में थी और इनके पहले भी व्हाट्सएप वगैरह पे रवाबित थे। फिर वो पाकिस्तान आती हैं लीना 1 जुलाई को, तो अपनी दोस्त के साथ टाइम सेट करती हैं कि वो उनसे मुलाकात करेंगी किसी जगह पे, और 16 जुलाई जुमेरात के दिन इनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात में इनके दरमियान जो भी बातचीत हुई, जो भी आपस में इन्होंने डिस्कशन की, उसके ऊपर भी अब पाबंदी इस तरीके से लगा दी गई है कि इनकी दोस्त जो है उन्हें और उनके शोहर को इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया है। और जब उनको बुलाया गया तो उन्हें सख्ती से मना कर दिया गया है कि वो किसी भी मीडिया के पर्सन से बात नहीं करेंगे, या वैसे भी कोई अलीना या इस हवाले से जानना चाहे कि जब 16 जुलाई को अलीना उनसे मिली थी तो उनकी आपस में क्या बातचीत हुई है। तो ये बहुत ही हैरानगी की बात है कि जो दोस्त थी जिससे वो एक ही रोज पहले मिली थी, और दोस्त बता भी चुकी हैं कि अलीना नॉर्मल थी, बिल्कुल कोई उनके रवैये में इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि जैसे वो किसी घुटन का शिकार हैं या उनके जहन में कुछ ऐसा चल रहा है। और इस दोस्त के हवाले से ये चीज़ भी रिलेट की जा रही है कि चूहे मारने वाली गोलियां इन्हीं की तरफ से दी गई हैं। क्या वो चूहे मारने वाली जो गोलियां हैं वाकई ही आइसक्रीम के अंदर मिलाई गई थी? क्योंकि नज़र तो नहीं आता कि आइसक्रीम के अंदर किसी ऐसी चीज़ को शामिल करना कोई इतना आसान हो। वो इसलिए कि आइसक्रीम ऑलरेडी फ्रीज़ होती है, फ्रीज़र में रखी होती है, उसे मेल्ट करके ही उसके अंदर कोई चीज़ शामिल की जा सकती है। और ये जो आइसक्रीम है ये तो पहले ही लाई गई थी और नासिर डोगर इसको लेके आए थे। क्या ये आइसक्रीम कहीं और तैयार की गई कि इसे मेल्ट किया गया, इसमें कोई ऐसा जहर शामिल किया गया और उसके बाद फिर इसको फ्रीजर में रख दिया गया? तो ये तमाम चीजें किस तरीके से सामने आएंगी? सिर्फ और सिर्फ इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है फोरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट सामने आनी बाकी हैं, जिनमें के बहुत सी चीजें अया हो जाएंगी कि जो एक मैट्रेस था रूम में और इसी तरह जो कंबल या चादरें हैं उनके ऊपर किसके हाथ हैं। आज की वीडियो में ये भी आपसे शेयर करूंगी कि 17 जुलाई की सुबह नाश्ता लाया गया था घर में, ये नाश्ता कौन लेके आया था, और इस घर के अंदर बिल्कुल भी हलवा वगैरह जो बताया जा रहा है ये नहीं बनाया गया था, बल्कि ये जो हलवा पूरी लाई गई थी इसके साथ ही हलवा था और यही उस टेबल पे पड़ा हुआ था, और इसी के साथ से बचे हुए चने थे वो भी एक बाउल में वहाँ पे पड़े हुए थे। मैं वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी, साथ साथ आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर ये उस टाइम की वीडियो है जब यहाँ से डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई थी और फिर वहाँ पे फोरेंसिक के लोग पहुँचते हैं और इसी तरह जो क्राइम सीन यूनिट के लोग हैं उस वक़्त ये वीडियो बनाई गई थी। और देखा जा सकता है कि किचन के अंदर चावल भिगोए हुए हैं, यानी कि चावल भिगो के रखे हैं लेकिन अभी वो बनाए नहीं गए थे। इसी तरह किचन के अंदर एक जूता भी नज़र आ रहा है, गालिबन ये अलीना का ही जूता है जो कि किचन के अंदर मौजूद है, और किचन में कुछ चीज़ें फर्श पे बिखरी पड़ी हैं। इसी तरह साफ देखा जा सकता है कि एक कमरे के अंदर तमाम जो इनके बैग्स थे, जो ये अपने साथ सूटकेस वगैरह लेके आए थे, वो सब के सब प्रॉपर बंद करके रखे हुए हैं, यानी कि उन्हें लॉक वगैरह करके रखा हुआ था इस तरीके से कि जैसे फौरी तौर पे यहाँ से कोई इन बैग्स को ले जाने वाला था। बैग्स को जिस तरीके से बंद किया गया था इस पे पुलिस को भी तशवीश हुई थी,
لیکن بعد میں ایک بیگ ان میں سے لے جانے کی کوشش کی گئی، اور وہ کوشش کی گئی تھی ناصر ڈوگر کی فیملی کی طرف سے۔ ان کی بہنیں اور ان کے دیگر رشتہ دار، وہاں پہ 6 لوگ تھے جو پہنچے تھے۔ فوراً جیسے ہی وہاں سے ڈیڈ باڈیز لے جائی جاتی ہیں بچوں کی، تو یہ فیملی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ بیگ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں کہ طلائی زیورات اور ڈائمنڈ کے سیٹ وغیرہ اور اسی طرح نقدی بھی بتائی جاتی ہے۔ تفتیش میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ اس روز صبح کے وقت کیا ایسا ہوا تھا کہ پھر یہ اس طرح کا وقوع سامنے آیا۔ تو ناصر ڈوگر نے بتایا ہے کہ حلوہ پوری وہ لے کے آئے تھے، یعنی وہ اکیلے گھر سے گئے تھے اور یہ حلوہ پوری وہ لے کے گھر آ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس میں سے کھائی، کچھ لوگوں نے نہیں کھائی، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ویسے ہی ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی تھی، جو کہ پہلے روز سے بتایا جا رہا ہے کہ حلوہ اور چنے ٹیبل پہ موجود تھے اور چاول بنائے جا رہے تھے۔ تو چاول جو ہیں وہ بھگوئے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں، اور اسی طرح کچن کے اندر علینا کا جوتا بھی نظر آ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ تشویش ہوتی ہے کہ خاتون جو کہ چاول بنانے کے لیے اس نے بھگو کے بھی رکھے ہوئے ہیں اور کچن میں یعنی کہ وہ کوکنگ کی تیاری بھی کر رہی تھی، لیکن پھر اس کا ذہن اس طرف کیسے چلا گیا، اور وہ آئس کریم اس میں بھی فوری طور پہ زہر کو مکس کرنا یا اس کو میلٹ کرنا، یہ بھی تھوڑی سی تشویشناک چیز سامنے آ رہی ہے۔ اس میں سب سے پر اسرار جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ناصر ڈوگر صرف آئس کریم کے بارے میں ہی پہلے دن سے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جیسے ہی ان کی بیوی گرتی ہیں تو وہ آئس کریم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لگتا ہے آئس کریم بچوں کو کھلائی گئی ہے اور اس کے اندر زہر تھا۔ تو یعنی کہیں نہ کہیں ان کے علم میں تھا کہ اس آئس کریم میں کچھ ہے، اسی لیے شاید پھر انہوں نے نہیں کھائی تھی۔ اور کچن میں جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ سینیریو نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی وہاں پہ کھینچا تانی ہوئی ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہو، کیونکہ جس طرح وہاں پہ چیزیں بکھری نظر آ رہی ہیں ویڈیو میں، اس سے تو یہی لگ رہا ہے۔ اب یہ آئس کریم کب گھر لائی گئی تھی، یہ کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ صرف یہ کہہ دینا کہ آئس کریم ناصر ڈوگر لائے تھے، لیکن یہ کہاں سے وہ لائے تھے اور کب لے کے آئے؟ کیا یہ کسی اور جگہ پہ آئس کریم تیار ہوئی ہے؟ اس میں ہو سکتا ہے کہ آلریڈی کوئی چیز شامل کر دی گئی ہو، اور جب وہ فریزر میں لا کے رکھی گئی ہو تو پھر بعد میں بچوں نے یا علینا نے یہ آئس کریم کھائی ہے۔ یہ تمام چیزیں کس وقت کلیئر ہوں گی؟ اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو باؤل ہیں، یعنی کہ جو برتن تھے جن میں بچوں کو آئس کریم دی گئی تھی، ان کے اوپر جو فنگر پرنٹس ہیں وہ علینا کے آ رہے ہیں، یعنی کہ جو پیالیاں وغیرہ ہیں ان پہ علینا کے فنگر پرنٹس آئے ہیں۔ اب پہلے ہی آئس کریم میں کوئی چیز اگر موجود تھی تو وہ یقیناً فریج میں سے نکالی ہوگی اور وہ باؤلز کے اندر ڈال کر بچوں کو دے دی گئی ہوگی، اور علینا نے بھی وہی کھا لی ہوگی۔ لیکن یہ کیسے طے ہوگا، اس کا تعین کیسے ہوگا کہ اس کے اندر جو زہر ملا ہوا تھا وہ علینا نے ملایا تھا؟ اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی سوٹ کیس ہیں انہیں پیک کر کے رکھا ہوا ہے، اور ایسا نظر آتا تھا جب پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے کہ جیسے یہ سامان لے کے کوئی وہاں سے جانے والا تھا، یعنی کہ ڈیڈ باڈیز لانڈری کے ایریے میں پڑی ہوئی تھی، اور جو ایک ڈیڈ باڈی علینا کی تھی وہ تو ہاسپٹل اسے قریبی شفٹ کیا گیا تھا۔ لیکن یہ بیگ کس نے پیک کیے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تمام چیزیں ان بیگز کے اندر پیک کر کے رکھی گئی ہیں، کیونکہ ایک فیملی ہے وہ کسی گھر میں رہنے کے لیے آئی ہے، تو تمام چیزیں پیک کر کے سوٹ کیس کو بند کر کے رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اور پھر علینا نے ہی اگر یہ سب کچھ کیا، بقول جو تفتیشی افسران ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے، جو تحقیقاتی رپورٹ بھی پولیس کی طرف سے ایک جاری کی گئی ہے، کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا کرایا ہے یہ علینا کا ہے۔ تو اگر علینا یہ سب کچھ کرنے والی تھی تو کچن کے اندر چاول بھگو کے کھانے کی تیاری کرنا، اور اسی طرح جو سوٹ کیس ہیں ان کے اندر تمام چیزوں کو پیک کر کے رکھنا، اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر ایک خاتون اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے بچوں سے بڑھ کے، تو کسی بھی عورت یعنی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جب وہ انہی کو مارنے پہ تل چکی ہے اور وہ اس طرح کا گھناؤنا فیل کر رہی ہے جیسے کہ تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے، تو پھر اس خاتون کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پہلے اپنے سوٹ کیس پیک کرے اور کھانے پینے کا اہتمام بھی گھر میں شروع کر لیا جائے اور اس کے بعد یہ سب کچھ کیا جائے؟ تو یہ جو ایک سینیریو ہے، بالخصوص یہ جو ایک ویڈیو بنائی گئی اور اس کے اندر ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور ان پہ غور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر اتنا بڑا جرم ایک خاتون کرنے جا رہی ہے تو پھر اسے یہ باقی کام کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ پھر تو وہ سیدھا سیدھا یہ سب کچھ کر سکتی تھی، یا اگر اس نے زہر ہی کھلانا تھا بچوں کو یا خود اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا تھا
یا بقول ناصر ڈوگر کے کہ وہ ان کو بھی مارنا چاہتی تھی، تو اس کے پاس اور بھی طریقے تھے، وہ کسی اور چیز میں بھی یہ زہر ملا کے ان لوگوں کو پلا سکتی تھی، پھر پاکستان آنے کی کیا ضرورت تھی، پھر تو یہ سب کچھ امریکہ میں بھی کر سکتی تھی۔ جو بھی زہر کھایا گیا وہ تو علینا نے بھی کھایا تھا، لیکن زہر کھانے کے باوجود علینا اتنی مضبوط تھی، اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ اسے یاد تھا کہ میں نے یہ باقی بھی سارے کام ابھی کر کے رکھنے ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ اپنے بچوں کو بھی مار کے پھینک رہی ہے اور انہیں کھینچ کر، جس طرح اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو بلیو کلر کا میٹرس ہے یہ اس دروازے کے آگے لگایا گیا تھا جس طرف بچوں کی ڈیڈ باڈیز پھینکی گئی تھی، کیونکہ یہ ایک جالی دار دروازہ تھا اور اس کو بند کیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تب بند کیا گیا ہو جب محلے دار بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اور انہیں ناصر ڈوگر یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بچے مووی دیکھنے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میٹرس اسی وقت ہی اس دروازے پہ لگا کے اس لیے بند کر دیا گیا ہو کہ اگر کوئی اندر دیکھنے بھی آتا ہے تو کسی کو کچھ بھی نظر نہ آئے۔ وہاں کے دکاندار اور جو نیبرز ہیں وہ یہ اپنے انٹرویوز میں بھی بتا چکے ہیں کہ ناصر ڈوگر نے 2 دفعہ علینا کو گھسیٹ کر اندر لے جانا چاہا اور پھر وہ تیسری دفعہ باہر آ جاتی ہیں اور آ کے بتاتی ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا تو پھر علینا کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا علینا کو کسی کمرے میں یا کچن میں یا کسی واش روم میں بند کر دیا گیا تھا؟ کیونکہ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ علینا نے کیوں نہیں شور مچایا۔ تو جیسے علینا کا جوتا کچن میں ہی نظر آ رہا ہے، جو وہ کوکنگ کرنے جا رہی تھی وہ چیزیں بھی وہیں کی وہیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ بھی ایک پہلو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس تمام معاملے کے بعد علینا کو بھی کہیں بند کر دیا گیا ہو۔ علینا اپنی جس دوست سے 16 جولائی کو ملی تھی، اس کو پولیس نے باقاعدہ شامل تفتیش کیا ہے۔ جب ان میاں بیوی کو بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا ہے کہ اس دن علینا نے ان کے ساتھ کیا بات چیت کی تھی۔ انویسٹیگیشن میں ان دونوں میاں بیوی کا یہی بتانا ہے کہ علینا بالکل نارمل تھی اور اس نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی، اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہ اگلے روز، یعنی کہ جس روز یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنی آنٹی کے گھر جائے گی جو کہ ماڈل ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں۔ تو لہٰذا وہ کہتی ہیں کہ ہمارا پھر 1 ہفتے بعد دوبارہ ملنے کا پلان ہوا تھا اور علینا وہاں سے بالکل نارمل طریقے سے گئی تھی، کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی۔ اب یہ جو زہر دینے کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے زہر جو ہے وہ اپنی فرینڈ سے منگوایا تھا اس روز، تو یہ جو دوست ہیں انہوں نے کوئی زہر وغیرہ ایسی چیز تو لا کے نہیں دی، البتہ ایک چوہے مار گولیوں کا معاملہ جو ہے وہ ان پہ ڈالا جا رہا ہے کہ چوہے مار گولیاں ان سے منگوائی گئی تھی اور لہٰذا انہوں نے لا کے دی ہیں۔ اس دوست کو یہ بھی پولیس کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی میڈیا پرسن سے بات نہیں کریں گی، نہ ہی وہ کسی اور بندے سے اس حوالے سے کوئی بات چیت شیئر کریں گی کہ علینا ان سے ملی تھی اور ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی یا علینا نے ان سے کیا باتیں کی ہیں، امریکہ کے حوالے سے کیا بات چیت کی کہ وہاں ان کے ساتھ کیا مسائل تھے، کیا چیزیں تھی، ہسبینڈ کے بارے میں کیا باتیں کی۔ بالخصوص تو اس خاتون کو صرف اور صرف تھانے میں بلایا کیوں گیا؟ صرف اس لیے کہ ناصر ڈوگر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی، یعنی کہ علینا نے جو بھی چیزیں شیئر کی تھی ناصر ڈوگر سے ریلیٹڈ وہ کسی سے نہیں کرے گی۔ اب یہ جو دوست ہیں ان سے جب رابطہ کیا گیا، ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ کچھ بتائیں اس حوالے سے، تو وہ بتانے سے قاصر ہیں اور وہ معذرت کرنی، بلکہ وہ اب اپنا آلموسٹ فون ہی بند کر چکی ہیں کہ ان سے کوئی بھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کرے گا۔ جہاں تک ناصر ڈوگر کی بات ہے، ایک دن بھی ان کو باقاعدہ انویسٹیگیشن میں شامل نہیں کیا گیا، جیسے کہ ایک پروپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایک اکیلے بندے سے یعنی ناصر ڈوگر سے ایک دن کیا آدھا گھنٹہ بھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ جب بھی یہ ان سے بات چیت ہوئی ہے، ان کے جو ڈی ایس پی بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ اگر بات چیت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پھر اثر اندازی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں کہ ان کا بھائی ان کے ساتھ ہے اور وہ پھر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہی وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بھی اس وقت بہت زیادہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ ناصر ڈوگر کو خواہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود انہیں پروپر انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت تھی، جتنا یہ پر اسرار معاملہ ہے۔ اور پھر ہمسائے سب کچھ دیکھ چکے ہیں، بتا بھی چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس شخص کو بالکل بھی اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا گیا جیسے کہ کیا جانا چاہیے تھا، اور کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی تھانے میں انہیں رکھا گیا ہو، انہیں انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہو، خواہ وہ ٹیکنیکل طریقے سے ہی کرنا ہو، ضروری نہیں کہ انہیں کہیں لٹکانا یا کوئی تشدد یا کچھ اس طرح۔ ٹیکنیکل طریقے سے جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں وہ بھی ایک اکیلے پرسن کو بٹھا کے پوچھنا یا اس کے ساتھ ایک اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کا بندہ بٹھا لینا، تو ظاہر ہے اس سے کانفیڈنس بھی بلڈ ہوتا ہے
اور انویسٹیگیشن کے اوپر بھی اس چیز کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اب ایک سب سے شرمناک چیز جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان لاہور میں علینا کا بوائے فرینڈ تھا اور جی وہ اس کو ملا ہے ایک کیفے میں۔ ناصر ڈوگر کا یہ بتانا ہے کہ میرے بیٹے نے 16 جولائی کو ہی مجھے میسج کیا تھا کہ وہ اور ان کی جو والدہ ہیں یعنی علینا وہ ایک کیفے میں ہیں اور ان کی والدہ کسی میل سے ملنے کے لیے آئی ہیں، یعنی کسی آدمی سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ تو اب جو ناصر ڈوگر ہیں وہ اس طرح کے الزامات بھی لگا رہے ہیں، یعنی کہ پہلے تو ذہنی مریضہ والے الزامات لگائے تھے تو ان کو لوگوں نے بہت کریٹیسائز کیا اور کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہی دوسرا جو ایک روایتی انداز ہے کہ عورت کے کریکٹر کے اوپر بات کی جائے، کریکٹر اساسینیشن کی جائے، تو ایک ایسی خاتون جو پچھلے 18-20 سال سے امریکہ میں مقیم ہے، اس نے 16-17 سال پہلے وہاں شادی کی، اس کے 3 بچے ہوئے اور اب وہ تقریباً 16-17 سال بعد واپس آئی، پہلی دفعہ پاکستان یعنی لاہور واپس آئی ہے۔ اور یہاں پہ وہ کس سے کیفے میں ملی اور وہ کون سا ان کا ایسا دوست تھا کہ جس نے ان کو وہ زہر دی اور زہر کے بعد انہیں یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی یہ زہر ساتھ کھا لے، ہے نا کتنی حیرت کی بات۔ اور یہ بہت ہی اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جو اس طرح استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ایک عورت کے کریکٹر کے اوپر بات کرنا، حالانکہ اس خاتون کے بارے میں دکانداروں کا بتانا ہے جہاں پہ یہ 15-16 دن رہی ہیں ویلنشیا ٹاؤن میں کہ یہ بہت ہی اچھی خاتون تھی، جب بھی یہ باہر نکلتی تھی اپنے آپ کو کور کر کے یعنی عبایا پہن کے یہ باہر نکلتی تھی، اور ان کی جو بیٹی چھوٹی ساتھ ہوتی تھی ارشیا، اس نے بھی اپنے سر کو سکارف سے کور کر رکھا ہوتا تھا۔ تو یہ کوئی ایسی خاتون نہیں تھی، لیکن اب وہ بیچاری اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ جاتے جاتے کچھ بتا بھی گئی، اتنے آئی وٹنس لوگ تھے، جتنا وہ بتا سکتی تھی بتا بھی گئی کہ ان کے ساتھ کیا اندر ہو رہا ہے یا ان کے بچے یہ شخص کھا گیا۔ ان تمام پہلوؤں کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے اس عورت کو کبھی سائیکو پیشنٹ بنایا گیا، کبھی وہ ذہنی مریض بن گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے کریکٹر کے اوپر بات ہونے لگ گئی ہے کہ پاکستان میں اگر عورتیں اس طرح اپنے بچوں کو قتل کرتی ہیں تو اس کے پیچھے مرد ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی ان کا معاشقہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان کا بھی کوئی بوائے فرینڈ لاہور میں موجود تھا، حالانکہ صرف اور صرف ایسا لگتا ہے کہ صرف کریکٹر اسیسینیشن کرنے کا ایک حربہ ہے جس کے ذریعے اب اس عورت کے کریکٹر کو بھی خراب کیا جا رہا ہے۔ ایک مثال ہے کہ اس خاتون کا چلے مان لیتے ہیں کہ یہ ناصر ڈوگر جیسے جس قسم کے ان کے اوپر گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں اپنی بیوی کے اوپر جو اس دنیا سے چلی گئی، اسی لیے انہوں نے یا ان کے جو دیگر رشتہ دار ہیں انہوں نے صرف 3 قبریں بنوائی تھی، چوتھی قبر ہی نہیں بنوائی تھی، یعنی کہ صرف انہوں نے اپنے بچوں کی قبریں بنوائی، اور اسی طرح جو درخواست عدالت میں دی گئی تھی وہ بھی صرف اور صرف اپنے بچوں کی دی گئی تھی۔ یعنی ان کے آپس میں جو تعلقات تھے وہ اس حد تک خراب تھے کہ نفرت یہاں سے نظر آ رہی ہے کہ جو ناصر ڈوگر کی فیملی ہے، حالانکہ وہ تو علینا کو اتنا نہیں جانتے ہوں گے کہ علینا تو کبھی پاکستان آئی نہیں اور نہ ان سے ملی اپنے جتنے بھی ان لاز تھے، تو ان کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ 3 قبریں بنائی گئی کہ صرف بچوں کو وہ دفن کریں گے، ان کی تدفین کریں گے، علینا کی نہیں کریں گے۔ علینا لاوارث اور اس کو جو مرضی دفن کرے۔ پھر ان کی بہنیں آئی ہیں، ایک کینیڈا سے اور ایک امریکہ سے، یہ تدفین کا سارا معاملہ ہوا، ادروائز وہ ان کو بچے دینے کو بھی تیار نہیں تھے کہ تدفین صرف اور صرف 3 بچوں کی جائے گی، ادروائز جو علینا ہے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک خاتون اپنی جان سے گئی، بچے اتنا سسک کے اس دنیا سے چلے گئے، جن بچوں کو اتنی تکلیف دہ موت دی گئی ہے، تڑپا کے ان کو مارا گیا ہے۔ اور یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ یہ رات کا وقت تھا 8 بجے کا یا 7 بجے کا، بالکل نہیں، وقت کے بارے میں ہم صاحب آلریڈی بتا چکے ہیں کہ کون سا وقت تھا، لیکن اب ان چیزوں کو توڑ مروڑ کر خاتون کے اوپر نفسیاتی حملے کر کے، نفسیاتی الزامات لگا کر، اور اسی طرح اس کا ایک بوائے فرینڈ جو ہے وہ بھی یہاں پیدا کر دیا گیا ہے، حالانکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہو کہ اگر کسی کا کسی خاتون کا کسی بوائے فرینڈ سے تعلق ہے فور ایگزامپل، تو وہ اس کو ایسی کوئی چیز دے گا کہ وہ بچوں کو بھی مار دے اور اپنا بھی خاتمہ کر لے، یعنی کہ ایک سمجھ سے باہر ہیں یہ تمام چیزیں جس قسم کی اس وقت یہ کمپین چلائی جا رہی ہے۔ اس کیس کی ٹیکنیکل اور فیئر تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک اس کو اس طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا، فرانزک شواہد کو لے کر اس کو پروپر نہ چیک کیا گیا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اصل قاتل جو ہے وہ کبھی بھی نہ پکڑا جائے۔ اور جس طرح بغیر کوئی فرانزک رپورٹ آئے علینا کا نام لگا دیا گیا ہے، یہ معاملہ پھر یہیں پہ ختم کر دیا جائے اور 1 سے 2 ہفتے میں یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، وہ اس لیے کہ اس میں جو امریکن ایمبیسی ہے وہ لوگ بھی اس میں اس وقت انٹرپشن کر چکے ہیں،
اور ان کو بھی یہ پوچھنا ہے حکومت پاکستان سے کہ ہمارے 4 شہری یہاں جان سے گئے تو اس کے بارے میں انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا جائے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے اگر تو یہ میرٹ کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پھر تو شاید کچھ سامنے آ جائے، لیکن اگر میرٹ پہ انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے کہ خاتون کے اوپر ہی غلط اور گندے غلیظ الزامات لگائے جا رہے ہیں تو پھر جو ہے لگتا ہے کہ کبھی بھی اس کا جو اصل قاتل ہے وہ نہیں پکڑا جائے گا۔ جہاں تک اس کیس کی پیروی کرنے کے حوالے سے معاملہ ہے تو علینا کی دونوں بہنیں بالکل بھی اس کیس کی پیروی نہیں کریں گی۔ ایک ان کی سسٹر جو کینیڈا سے آئی تھی اور دوسری امریکہ سے، یہ سیم اسی جگہ پہ رہتی ہیں جو امریکہ میں مقیم ہے، کیلیفورنیا میں، ان سے چند ہی گز کے فاصلے پہ ان کی بھی رہائش ہے۔ تو بالکل بھی دونوں اس کیس کو نہیں پرسو کریں گی۔ جو دونوں بہنیں ہیں علینا کی، یہ آئندہ کچھ دنوں تک واپس چلی جائیں گی۔ ان دونوں بہنوں کا ناصر ڈوگر کے بارے میں جو پولیس کو بتانا ہے وہ صرف یہ ہے کہ تشدد کیا جاتا تھا، گالم گلوچ کی جاتی تھی، علینا کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا بچوں کے سامنے، اور اگر بچے اس معاملے میں ماں کی سائیڈ لیتے تھے تو بچوں کو بھی مار پیٹ کی جاتی تھی۔ ان سے یہ بھی سوال کیا گیا ہے ان کی بہنوں سے کہ علینا نے امریکہ میں رہتے ہوئے کوئی سٹیپ کیوں نہیں لیا کہ جہاں پہ بچوں کے بھی رائٹس ہیں، خواتین کے بھی رائٹس ہیں۔ تو وہ ان کی بہنوں کا یہ بتانا ہے کہ ناصر ڈوگر چونکہ جب تشدد کرتا تھا تو ویڈیوز وغیرہ بناتا تھا اور مختلف جگہوں پہ سینڈ کرتا تھا، ان کو بھی کرتا تھا، یعنی علینا کی بہنوں کو۔ تو یہی وہ چیزیں تھی کہ جس کی وجہ سے علینا وہاں کسی ادارے سے رابطہ نہیں کرتی تھی۔ اس کو یہ دھمکی دی جاتی تھی کہ اگر وہ ناصر کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی تو اس کے بدلے میں اس کی جو سائیکولوجیکلی ایشوز ہیں ان کو مختلف جو وہاں پہ ادارے ہیں ان کے سامنے رکھا جائے گا کہ یہ خاتون ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، میرے بچے پروٹیکٹ نہیں ہیں، تو میں تم سے بچے بھی چھین لوں گا۔ تو ان کے جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ بہت لمبے چوڑے اور بڑے عرصے سے چل رہے تھے۔ کچھ عرصہ ان کا اچھا گزرا ہے شادی کے بعد، لیکن اس کے بعد ان کی اتنی ناچاکیاں پیدا ہوئی ہیں، آپس میں بھی اختلافات تھے، اور کچھ ان کی جو ناصر ڈوگر کی فیملی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو یہاں پاکستان میں ہے، ان کی وجہ سے بھی دونوں میاں بیوی میں بہت زیادہ اختلافات تھے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ناصر ڈوگر کی فیملی علینا کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ چیز کسی حد تک کنفرم بھی ہو رہی ہے کہ علینا 16-17 سال بعد پاکستان پہلی دفعہ آئی تھی، لیکن ان لاز نے اپنے گھر بلانے کی بجائے یا اپنی طرف ان کو ٹھہرانے کی بجائے یا فورس کرتے کہ ہماری طرف رہیں، ان کو ویلنشیا ٹاؤن میں ایک سیپریٹ گھر وہاں پہ لے دیا جہاں پہ نہ کوئی رشتہ دار کا آنا جانا، نہ کوئی قریب رہتا تھا، اور نہ ہی نظر آتا ہے کہ کوئی شاید ان سے ادھر ملنے بھی آیا ہوگا، کیونکہ محلے دار تو یہی بتاتے ہیں کہ ان سے کوئی بھی ایک دن ملنے نہیں آیا۔ تو ان تمام چیزوں سے یہی لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان بہت جھگڑے تھے، فاصلے بڑھ چکے تھے، اور پھر ان کو بچوں کو اور بیوی کو پاکستان لایا گیا، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو ہوا وہ تو انتہائی خوفناک ہے۔ یہ ایک بہت ہی حساس قسم کا کیس ہے، بہت پیچیدہ معاملہ ہے، اس کا پتہ چلایا جانا بہت ضروری ہے کہ اصل قاتل کون ہے۔ اگر آئس کریم کے اندر ہی زہر تھا فور ایگزامپل، تو وہ آئس کریم کب لائی گئی؟ یہ تو پتہ چلا ہے کہ آئس کریم ناصر ڈوگر لے کے آیا تھا، لیکن وہ آئی کہاں سے تھی یہ پتہ چلانا بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر اگر زہر واقع ہی شامل ہے، جیسے کہ ناصر ڈوگر نے بھی پہلے دن یہی کہا کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ آئس کریم کے اندر زہر ہے، تو اس نے اسی لیے نہیں کھائی، علینا اسے بھی دے رہی تھی۔ اگر آئس کریم میں زہر تھا وہ پھر کب اس کے اندر زہر بھرا گیا؟ کیونکہ اگر جیسے کہ ان کی دوست جو علینا کی ہے ان کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا، ان کا تو یہ بتانا ہے کہ وہ 16 جولائی کو ملی، لیکن یہ چوہے مارنے والی گولیوں کا اب اس کے حقائق کیا ہیں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ دوست نے دی یا نہیں دی، لیکن وہ جو چوہے مارنے والی گولیاں ہیں وہ فوری طور پر اگلے ہی دن آئس کریم میں کیسے شامل کر دی گئی، اور آئس کریم کو پھر کیسے میلٹ کیا گیا، دوبارہ سے اسے فریز کیا گیا، یہ بہت سے سوالات ہیں۔ اور جہاں تک حلوہ اور چنوں کی بات ہے تو وہ حلوہ اور چنے بھی پوریوں کے ساتھ ناصر ڈوگر ہی باہر سے لے کے آئے تھے صبح کے وقت۔ اب اس حلوے کو بھی چیک کیا جانا ضروری ہے، وہ جو چنے ہیں انہیں بھی چیک کیا جانا ضروری ہے کہ جب بچوں نے 12-1 بجے ناشتہ کیا ہے تو کیا اس وقت ہی کوئی چیزیں ان کے اندر شامل تھی جن کا آہستہ آہستہ اثر شروع ہوا، اور پھر جو 6:10 پہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ گھر سے چلے گئے تو کیا اس سے پہلے یہ سارے معاملات ہو چکے تھے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر پروپر ایک انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ناصر ڈوگر کی بات ہے کہ وہ بہت ہی نارمل بیہیو کر رہے تھے، کانفیڈنٹ بھی تھے، جب انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ بچے ان کے ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں تو وہ تب بھی نارمل اور کانفیڈنٹ تھے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کیس کو بہت زیادہ الجھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر سب سے بڑا جو ایک خلا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے
कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती तो शायद अब तक जो असल कातिल है उसके बारे में पता चलाया जा चुका होता, क्योंकि इस कमरे के अंदर देखा जा सकता है कि जहां पे मैट्रेस पड़ा हुआ है, नीचे चादरें हैं और वाज़िया निशानात मौजूद हैं कि वॉशरूम के अंदर इन बच्चों की या इस कमरे के अंदर इन बच्चों की मौत वाक़या हुई है, क्योंकि वॉशरूम के अंदर वॉमिटिंग्स काफ़ी ज़्यादा मिली हैं जो कि इन बच्चों ने की हुई थी। अब इन बच्चों को वॉशरूम से खींचा गया है कंबलों में या चादरों में डालकर और इन्हें लॉन्ड्री के एरिया में ले जाके फेंका गया है और उसके निशानात वाज़िया मौजूद हैं। लेकिन ये जो 2 दरवाजे हैं, जब यहाँ पे पुलिस आती है तो 2 इंस्पेक्टर जो हैं वो इन दरवाज़ों को खोलते और बंद करते रहे हैं कई दफ़ा और उनके फिंगरप्रिंट्स उन्होंने ख़राब कर दिए हैं। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।